बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और एक और बड़ा फैसला और एक और बड़ी कहानी। हासब और उनके रकीब रूसिया खावर मानिका के दरमियान तलक कलामी लड़ाई की बातें तो आप सुन चुके हैं, लेकिन हासब ने ये दावा किया है कि उनके खिलाफ फैसले ऊपर से लिखवाए जा रहे हैं। हासब के खिलाफ फैसलों की हैट्रिक हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और निकाह वाला केस भी उनका उसी तरह का एक केस है, और इसके अलावा भी उनके बहुत सारे केसेस हैं। अलकादर ट्रस्ट भी उनका एक केस है जिसकी जुमेरात के रोज़ समाअत नहीं हो सकी। आज भी समाअत मुकर्रर है, लेकिन जज बशीर बीमार हैं। वो अगर आए तो समाअत होगी, वरना ये मामला आगे चला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मुबैना डील के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। हासब के हवाले से, उनकी अहलिया के हवाले से खबरें गर्म है कि कोई ना कोई डील हो गई है जिसकी वजह से बुशरा बीबी को अडयाला जेल की बजाय उनके घर पे रखा गया है, और इमरान खान साहब को भी फैसिलिटेट किया गया है। इस पर बात करेंगे। बुशरा बीबी ने भी पहली बार लब कुशाई की है बड़े अरसे बाद, और उन्होंने सहाफ़ियों से बात की, अदालत में भी बात की। उसमें उन्होंने क्या कहा, और उनके साबिक शौहर खावर मानिका उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, और फिर अदालत के अंदर खास साहब की पूरी फैमिली खावर मानिका को क्यों पड़ गई, इस पर बात करेंगे। और हकीकी आज़ादी मांगने वाले अपने लीडर की आज़ादी के लिए बात क्यों नहीं कर रहे, इस पर बात करेंगे। तो क्या मंजर है अदालत के अंदर, दो रकीबे रूसिया लड़ रहे, एक साबिक शौहर है, एक मौजूदा शौहर है। और साबिक शौहर का दावा ये कि मेरी बीवी ने इद्दत की मुद्दत पूरी किए बगैर किसी और शख्स से निकाह कर लिया। और फिर ये इल्ज़ाम भी है खावर मानिका साहब का कि उनकी बीवी के इमरान खान साहब से शादी से पहले ताल्लुकात थे, यानी जब वो खावर मानिका की बीवी थी वो इमरान खान से मिलती थी। एक उनका नौकर है लतीफ़, वो उनका गवाह है जो बताता है कि उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को ऐसी वैसी हालत में देखा। और फिर उनके जो निकाह के गवाह है और निकाह पढ़ाने वाले, ये सब वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि ये निकाह जो है वो गैर शरई है, इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई। और ये पूरा केस एक एस्टेब्लिश है इमरान खान के ऊपर। अब इस केस में 4 अहम गवाह हैं, जिसमें मुफ्ती सईद नक्काह है, ओन चौधरी निकाह के गवाह है, और खावर मानिका जो कि मुतासरा फरीक है जिन्होंने केस किया हुआ है। तो ये 4 गवाहों के बयान हो चुके हैं। अब इन पर जिरा का मामला है। कल इस पर जिरा होनी थी, और इमरान खान के वकला और बुशरा बीबी के वकला ये अदालतों में पेश नहीं हो रहे और ताख़ीर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कल साइफर केस में भी जज ने लिख दिया कि ये जानबूझकर अदालतों का वक्त ज़ाया करते हैं, ताख़ीर हरबे इस्तेमाल करते हैं और पेश नहीं होते ताकि समाअत आगे ना बढ़ सके। तो इस केस में भी कल यही हुआ कि वकला पेश नहीं हुए। लेकिन फिर जब ये सामने आई बात के स्टेट के जो डिफेंस काउंसिल है वो फराहम कर दिए जाएंगे, यानी सरकारी वकला दे दिए जाएंगे, तो वो कहते हैं ना भागदौड़ तो मची। और फिर कल 4 दफ़ा केस की समाअत जो है वो वक्फा किया गया, और फिर वकला आ गए बीबी के, बुशरा बीबी के उस्मान गिल, उन्होंने आके जिरा की। अब जिरा के दौरान जब खावर मानिका का बयान रिकॉर्ड हो रहा था, और खावर मानिका साहब ये कह रहे थे कि उनकी बीवी जो है उनके शादी से पहले, यानी इमरान खान के साथ शादी से पहले इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात थे। उनकी जो साली थी यानी बुशरा बीबी की जो बहन मरियम, उनके ज़रिए मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, और फिर मरियम और बुशरा बीबी इस्लामाबाद वाले घर में रहीं, और वही इमरान खान सब आते जाते रहे, और बीबी भी जो है वो बनी गाला आती और जाती रही। और फिर इसी हवाले से उन्होंने अपने नौकर लतीफ़ का भी हवाला दिया कि लतीफ़ ने उन्हें कई दफ़ा इस तरह की हालत में देखा है। उन्होंने फिर वो वाक़या भी सुनाया कि उन्होंने किस तरह वो घर पे फ़ोन करते थे तो नौकर बताता था कि बीबी जो है वो खास साहब के साथ कमरे में है और वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो एक मरतबा उन्होंने कहा कि आप फ़ोन लेके जाएँ और मेरी बात कराएँ। और फिर मैंने बीबी को बुरा भला कहा, इमरान खान को भी बुरा भला कहा, और नौकर से कहा इसे घर से धक्के मार कर निकाल दो, तो उसने निकाल दिया। तो ये सारे वाक़यात जब वो सुना रहा था तो हासब जो है वो गुस्से में खड़े हो गए, और उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है, और इसे कहे कि कुरान उठाए। और मैंने तो निकाह से पहले बुशरा बीबी की शक्ल तक नहीं देखी थी, तो मैं भी कुरान उठाता हूँ और बुशरा बीबी भी कुरान उठाती हैं, जबकि खावर मानिका कुरान उठाए। तो जज साहब ने कहा ठीक है भाई, अगर आप कहते हैं कि कुरान ईमानी कुरानी बात हो जाए तो ईमानी कुरानी कर लेते हैं, लेकिन फिर आप जिरा नहीं कर सकेंगे। तो खास साहब ने कहा मैं तो जिरा भी करूँगा और ईमानी कुरानी भी होगा। तो जज साहब ने कहा नहीं, आप बताएं कि क्या आप खलफ उठवाना चाहते हैं।
تو عمران خان نے کہا ہاں، اور میں بھی خلف اٹھاؤں گا اور بشرا بی بی بھی خلف اٹھائے گی، اور میں خلف یہ اٹھاؤں گا کہ میں نے بشرا کی کبھی شکل نہیں دیکھی۔ اب یہ بڑا باریک نکتہ اور خاصا بڑے باریک قسم کے وارداتی ہیں، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ وہ کیوں یہ کہہ رہے تھے۔ تو جج صاحب نے پوچھا خاور منیکا سے بھی کہ آپ تیار ہیں؟ تو خاور منیکا نے کہا میں تیار ہوں، میں قرآن اٹھا سکتا ہوں کہ مجھے یہ شادی سے پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہے اور ان کے مراسم تھے۔ اس نے اتنا ہی کہا، اور جو ایسی ویسی حالت اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا، وہ کہتا میرے نوکر نے دیکھا، تو نوکر کو وٹنس بنا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے اس پہ جو ہے نا وہ ایک پینترا مارا اور ڈرانے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے قرآن اٹھاؤ۔ تو وہ قرآن اٹھانے پہ تیار ہو گیا، تو جج صاحب نے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا۔ تو جب جج صاحب نے آرڈر لکھوانا شروع کیا اور یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ جرا نہیں کر سکیں گے، تو وہ وکیل نے پھر کان میں سمجھایا، اس نے کہا کہ خان صاحب یہ تو اگر اس نے قرآن اٹھا لیا تو کیس تو ختم ہو گیا، مدعی تو قرآن اٹھائے گا اور قرآن سے آگے کوئی چیز نہیں، اور یہ ٹیکنیکلی بھی درست ہے، شرعی بھی درست ہے، قانونی بھی یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جرا نہیں بنتی، پھر فیصلہ تو ہو گیا، بات ختم ہو جائے گی، یہ کیس اسٹیبلش ہو جائے گا۔ تو خان صاحب نے پھر اس سے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں جرا کروں گا اور میں خلف نہیں اٹھوانا چاہتا۔ اس سے پہلے وہ خود بھی خلف اٹھانے کے لیے تیار تھے لیکن اٹھایا نہیں۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں خلف اٹھاتا ہوں جی کہ میں نے بشرا بی بی کی شکل نہیں دیکھی، اور یہ خلف اٹھایا کہ جی میں نے دیکھی۔ اب یہ ان دنوں کی بات ہے، یہ میرے خیال 2018 کے آس پاس کی بات ہے جب عمران خان کی ملاقات ہوئی بشرا بی بی سے، اور آپ کو یاد ہوگا قندیل بلوچ ایک خاتون تھی جو بتاتی تھی کہ کوئی پیر صاحبہ ہے جن کو خان صاحب نے بنی گالا میں کوئی کونا خدرہ بنا کے دیا، وہاں پہ وہ اپنے عملیات کرتی ہیں اور وہ بڑی روحانی اور پہنچی ہوئی شخصیت ہیں۔ یہ اس نے اپنے قتل سے پہلے اس نے ساری انکشافات کیے تھے۔ اچھا، اور پنکی آنٹی کیا کرتی ہیں؟ وہ یہ کرتی ہیں کہ لوگوں کو دم درود کرتی ہیں اور لوگوں کی وہ جو ہوتی ہے جس طرح کی مسائل کو حل کرتی ہیں۔ تو مجھے پتا چلا ہے کہ خان صاحب آج کل ان کے پاس بڑا جا رہے دم درود کروانے کے لیے، اور وہ جو انگوٹھی تھی اس کی پتھر کی وہ بھی اسی عورت نے ان کو دی۔ اچھا، اور وہ جو پنکی ہے پرانے ایم این اے کی جو ہے وہ بہو ہیں، اوکے، اور وہ جو ایم این اے ہے وہ خان صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے بشرا بی بی جلوت میں نقاب پہنے رکھتی ہے تو خلوت میں بھی پہنے رکھتی ہوں۔ پھر کرونا کے دن تھے اور خان صاحب کہہ رہے کہ میں نے نکاح سے پہلے شکل نہیں دیکھی، تو وہ درست کہہ رہے ہوں گے، وہ اس پہ خلوت بھی اٹھا سکتے ہیں، قرآن بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ بی بی نقاب لند ہی نہیں، اور وہ اس کو کرونا کے دنوں میں نقاب پہنا جا سکتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ نقاب پہن کے کچھ ایسی ویسی حرکت کی ہوگی، لیکن یہ شکل نہ دیکھنے والی اور دیکھنے والی جو بات ہے نا، یہ یہاں پہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ صورت نہیں دیکھی۔ ہاں سب یہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے صورت نہیں دیکھی یا آپ نے بشرا بی بی کو نہیں دیکھا تھا، بشرا بی بی کو تو انہوں نے دیکھا تھا۔ بشرا بی بی تو ان کے گھر میں مراقبہ کرتی تھی، ان کو تعویذ دھاگے اور بڑی چیزیں دیتی تھی۔ یہ تو وہ اپنے انٹرویو میں بتا چکی ہیں کہ ان کے ساتھ وہ دم درود کرانے آیا کرتے تھے، ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ تو اب یہ انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ارینج میرج تو ہے نہیں کہ خان صاحب نے نکاح والے دن اپنی بیوی کو دیکھا۔ نکاح والے دن انہوں نے بغیر نقاب کے دیکھا، اس سے پہلے وہ ان سے جب بھی ملی ہوں گی تو نقاب میں یہ جلوت اور خلوت کا کھیل ہے نا، تو وہ نہیں نقاب اتارا ہوا۔ اور خان صاحب ویسے بھی فینٹیسی کے بڑے ماسٹر ہیں۔ آئلہ ملک والی مبینہ آڈیو جو آپ نے ہے وہ تو سنی ہوئی ہے نا، وہ اور کیا زور، پہلے یہ بتاؤ۔ نہیں ہمیشہ اس طرح جینٹلی، آہستہ آہستہ، ہاں وہ تو اس طرح سے، جب تم تھک جاؤ گی نا۔ ہاں بہت سی خواتین کے ساتھ خان صاحب کی آڈیو ہے جہاں وہ فینٹیسیز کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک فینٹیسیز یہ بھی ہے کہ آپ نے ماسک پہنے ہو اور آپ اس مرحلے سے گزر جائیں، تو یہ ہوا ہے اور یہ بڑی باریک سی واردات ہے۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ وکیل عثمان گل ان کا وہ جرا کرنے آیا تو وہ تب گیا، تو اس نے کہا میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہاری ایسی کی تیسی۔ اور پوری وہ کہتے ہیں نا پورے سب کے سب راشن لے کے پڑ گئے، خاور منیکا، عمران خان کی 3 بہنیں، علیمہ اور جتنی بہنیں اس کی تینوں بہنیں موجود تھیں، بشرا بی بی، عمران خان، یہ تقریباً کو 5-6 لوگ جو ہے نا وہ ایک دم خاور منیکا کے اوپر چڑھ گئے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم فلانا ہو، اور تو اس نے کہا تھا آپ نے میرا تو گھر برباد کر دیا۔ تو ان کی بہنوں نے کہا کہ تم پہلے کیوں نہیں بولیا سی،
پہلے تو مجھے کنگنیاں پڑیاں سی. تو خاور ملکہ نے کہا کہ میں اس وقت مجبور تھا, اور ظاہر ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک شخص پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا, طاقتور آدمی, اس کے سامنے کون بول سکتا ہے. خان صاحب تو ذبح کروا دیتے. یہ ہوتا ہے نا, طاقتور آدمی بادشاہ جو ہے وہ اپنے جس عورت پہ ان کا دل آتا تھا اس کے شوہر کو مروا دیتے تھے. اور عمران خان تو اس وقت تو بڑی طاقت میں تھے نا, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ, عدلیہ ان کے ساتھ, اور کوئی ان کا ایک بھی حریف مخالف نہیں تھا, اور لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ خان صاحب کو کبھی اقتدار سے نکالا جا سکے گا. خان صاحب نے تو پکا بندوبست کیا تھا نا, پکی اینٹیں لائیاں سن کہ وہ ساری عمر جو ہے وہ اقتدار میں رہیں گے. فوج تو ان کے اوپر عاشق ہو گئی ہے, اور عدلیہ ان کے خلاف کوئی فیصلے نہیں دیتی. یہ عمران خان کا حال تھا. اور پھر اس کی آج یہ حالت ہے کہ وہ ایک گھٹیا سے کیس میں, گھٹیا کیس ہی ہے نا, یہ کوئی کیس ہے, اور یہ کوئی یعنی کسی لیڈر کی شان ہے کہ وہ ایک شادی ایک عورت کے ساتھ مراسم, ناجائز مراسم, اور ان کے گندے کپڑے جو ان کی وہ لوگ دھوئے جو کہ ان سے محبت کرتے ہیں, جو ان سے پیار کرتے ہیں. اب خاص اب دیکھیں نا, انہوں نے کوئی ایسا کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا جس سے ان کے لوگ ان کا دفاع کر سکے. پی ٹی آئی والے بیچارے ان کے ہر گھٹیا کام کا دفاع کرتے ہیں, ہر گھٹیا کام. عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے تحائف بیچ دینا, آج بھی فرما رہے تھے کہ میں وہ تو میرے گھر تحفہ دینے آیا تھا. میں آپ کو ان کا بیان سناتا ہوں جو خان صاحب نے دیا اور بشا بی بی نے جو بیان دیا دونوں, اور ڈیل کے حوالے سے باتیں بتاتا ہوں. تو کل لڑائی ہوئی, یہ وہ لڑائی تھی جو اگر وہ جو انڈین شو آتا تھا نا بگ باس, اس لیول کی, اس سے بھی کہیں آگے کی لڑائی تھی. اور یہ اگر پاکستان کی عدالتوں کا حال اگر لائیو دکھانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے عوام کو جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے. جسٹس قاضی فیصل نے اپنی عدالت کے لیے تو یہ مرحلہ رکھ لیا, لیکن اب ٹرائل کورٹوں کی بھی باری ہے کہ ان کے بھی جو ٹرائل ہے ان کے بھی سوشل میڈیا پر ڈالے جائیں. اگر مین اسٹریم میڈیا کور نہ بھی کرے تو سوشل میڈیا پر ڈالے جا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے جتنا اسپائس اس کیس کے اندر ہے, یہ تو ہر مین اسٹریم میڈیا دکھاتا جس طرح کی کتیا ہو رہی تھی. اور اس میں ایک موقع پر خاور ملکہ نے کہا, جب ان سے علیمہ خان نے کہا نا کہ آپ کس قسم کا گند اچھال رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ آپ کی تو پوری نسل ہی گندی ہے. یہ جو عمران خان کی طرف اشارہ کر کے کہا, یعنی وہ کہتے ہیں نا گندی اولاد مزہ نہ سواد, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو اس طرح کے ہے. اور پھر وہ بیچارہ رو پڑا, اس نے کہا ظلم میرے ساتھ ہوا, بیوی میری لے گیا, میرے گھر میں نہ قبضہ نہیں کر دی, مرید بن کے آیا, پیرنی کو اٹھا کے لے گیا, اور میرے پہ یعنی آپ لوگ سارے چڑھ رہے ہیں, میرا تو گھر برباد ہو گیا. تو یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا نا کہ خاور ملکہ گرفتار تھا, دباؤ میں بیان دے رہا تھا, تو وہ تو اب تو کوئی دباؤ نہیں ہے. اب تو عدالت میں کھڑا تھا, وہ کہہ سکتا تھا جی مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا, یا وہ عزت رکھ لیتا, کہتا ہے نہیں جناب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, کوئی ایسا لکونہ چھوڑ دیتا. لیکن اس نے تو عمران خان کو دھو کے رکھ دیا, اور پتہ نہیں کتنے پرانے اس نے گرجز نکالے جو بیچارے کے دل میں کہیں پل رہے ہوں گے. تو عمران خان صاحب نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے بات کی, پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ بشا بی بی رات بنی گالہ منتقل ہوئی ہیں. میں نے رات کو ان کو کمبل بھیجا تھا. خان صاحب خود جیل میں ہیں اور جیل سے وہ کمبل بھیج رہے ہیں. اب پتہ نہیں قیدی کو اجازت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن خان صاحب ہے نا, ان کو تو یہ فیسلٹی حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو کہ خود سزا پا چکی ہے اس کو کمبل بھیجیں, یا خان صاحب کے پاس ایکسٹرا کمبل ہیں جیل کے اندر کہ انہوں نے کمبل ان کو دے دیا. انہوں نے کہا ہم نے گھر جانے کے لیے نہ کوئی رعایت مانگی, نہ ڈیل کی, نہ کسی کو درخواست دی. یہ وہ بشا بی بی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈیل شیل نہیں کی. ٹھیک ہے, خان صاحب نے کہا میں نے کیا ڈیل کرنی ہے, رابطے کرنے والے رابطے کرتے ہیں, میں باریاں لینے کے لیے سیاست میں نہیں آیا. مجھے بدنام کرنے کے لیے بشا بی بی کو مقدمات میں شامل کیا گیا ہے. اب یہ 3 باتیں خان صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ڈیل کرنی ہے, رابطے کرنے والے رابطے کرتے ہیں. یہ خود کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرتا, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا, مجھ سے کوئی مذاکرات نہیں کرتا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی مجھ سے رابطے ہو رہے ہیں, مجھ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر انہوں نے کہا مجھے بدنام کرنے کے لیے بشا بی بی کو مقدمات میں شامل کیا گیا. خان صاحب کہ کوئی نیک نامی والا کام تسی ویسے کیتا ہے, تو نیک نامی تو آپ کے نصیب میں ویسے ہی نہیں ہے, چاہے وہ سیتا وائٹ سے لے کے, اور آپ پیچھے چلے جائیں تو ہر وہ معاملہ جس میں خان صاحب انوالو ہے ان میں نیک نامی کہیں بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو توشہ خانے کے ہار کا معاملہ ہے نا, یہ سعودی سفیر لے کے آیا تھا, اس نے میرے گھر خود پہنچایا تھا.
میں نے یہ ہار توشہ خانہ میں جمع کرایا تھا. ابھی خان صاحب نے یعنی ایک اور کہانی گھمانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے ڈائریکٹ بھیجا گیا. بھائی ڈائریکٹ بھیجے, انڈائریکٹ بھیجے, کان ادھر سے پکڑے ادھر سے بھیجے, پرائم منسٹر کو جو تحفہ دیتا ہے وہ آپ کی جیب میں نہیں ڈالا گیا. وہ سعودی سفیر ظاہر ہے وہ قیمتی تحفہ تھا, وہ آپ کو ہاتھ میں پکڑایا اور آپ نے لے لیا, ایسا نہیں تھا. کچھ تحائف ایسے ہیں, یہ ایک تحفہ تھوڑی ہے, یہ تو کوئی ایک تحفہ جو ان کو چونکہ وہ گھڑی کی بات کریں, یہ چونکہ بڑی قیمتی گھڑی تھی اور اس میں خانہ کعبہ کا ماڈل ہے, تو ان کو ان کے گھر پر ہی پہنچانی تھی. سعودی سفیر لے کر آیا تھا. مجھ سے رابطے کے لیے بشرا بی بی سے بات کی گئی تو اس نے کہا جیل جا کر خود بات کریں. اب یہ انہوں نے نئی بات کر دی کہ مجھ سے رابطے ڈائریکٹ نہیں ہو رہے, انڈائریکٹ ہو رہے ہیں, بشرا بی بی سے کیے جا رہے ہیں. اب ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک چل رہی ہے کہ جی خان صاحب کو 3 آپشن دیے گئے. یہ خان صاحب سے منسوب بیان ہے, یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں, لیکن سوشل میڈیا پر بڑا پی ٹی والے چلا رہے ہیں. They gave me 3 options. I will gladly accept death, but never be disloyal to my nation, عمران خان. کیا بات ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 آپشن دیے گئے ہیں اور ڈیل, سرنڈر اور ڈیتھ, یہ اسٹیبلشمنٹ نے دیے ہیں, اور میں نے خوشی موت کے لیے ہاں کر دی مگر غلامی کو ترجیح نہیں دی. سبحان اللہ, ڈٹے رہے خان صاحب, کمال ہے. اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں میں مذاکرت کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے بات کرنے کوئی نہیں آتا, کئی مہینوں سے ترلے لے رہا ہوں. ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. بشرا بی بی نے آج کمال کر دیا. وہ بولی, انہوں نے کہا جناب میں نے تو کوئی کسی کو درخواست نہیں دی کہ مجھے گھر لے جائیں, میں نے کسی سے ملاقات نہیں کی, اور میں نے نہیں کہا کہ میرے بنی گالہ والے گھر کو سب جیل قرار دے دیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں نے ڈیل کیا اور بنی گالہ مجھے بھیجا گیا تو پھر وہ ڈیل کینسل کر دیں, مجھے جیل بھیج دیں. اب یہ بڑا یعنی دلیرانہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں خود گرفتاری کے لیے جیل آئی اور میرے گھر کو جیل بنا دیا گیا, میرا گھر کوئی ہوٹل تو نہیں ہے. اب یہ ان کے اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں. بشرا بی بی یہ کہتی ہے کہ جی میں کسی سے ملی نہیں, میری ملاقات نہیں ہوئی. حامد خان صاحب انہوں نے بتایا کہ جب بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی تو یہ سیدھی ان کے پاس گئی. اب یہاں میری ایک کریکشن ہے کہ میرا خیال تھا کہ ان کو نہیں پتا, لیکن حامد خان کا کلیم یہ ہے, جو ان کے وکلا کے ہیڈ ہیں, کہ وہ میرے پاس آئی تھی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے کہ وہ سزا ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور خان صاحب سے بات کریں. تو ایک تو یہ طے ہو گیا کہ ان کی ملاقات ہوئی, اور پھر دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, خان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو وہ خان صاحب سے اس کے بعد جیل کے اندر گئی ملنے کے لیے. پھر وہ کہتی ہے کہ اگر انہیں بنی گالہ بھیجا گیا تو کینسل کر دیں, تو آپ خود کینسل کر دیں نا. مریم نواز کو جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کر دیں تو اس نے کہا تھا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی. تو بشرا بی بی خود کہتی کہ میں نہیں جاؤں گی. آپ تو خوشی چلی گئی, اور آپ کو لایا بھی عدالت جا رہا ہے تو پھر بنی گالہ سے لایا جا رہا ہے. اب چونکہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں, اس لیے کہ لوگوں نے بڑی کرٹیسائز کیا ہے کہ بھائی آپ کی ورکر جو ہے وہ جیلوں میں سڑ رہی ہیں. وہ جو صنم جاوید اور اس طرح کی لڑکیاں جنہوں نے دھمکیاں شمکیاں دی تھیں, وہ خواتین ہیں, 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہیں. پھر یاسمین راشد جو سب سے بڑا ایک ان کی مورل سپورٹ ہے کہ ایک سب سے عمر رسیدہ خاتون جیل میں قید کاٹ رہی ہے. تو یہ سب خواتین جیل میں رہیں اور بشرا بی بی بنی گالہ والے گھر میں رہیں, تو یہ چوائس تو ان کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ کہیں کہ میں نے جیل میں رہنا اور ان کو کہا جائے کہ آپ جا کے بنی گالہ رہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے صحافی کھڑے نا سامنے, اور آج پھر وہ سابق شوہر بھی سامنے کھڑا تھا خاور منی کا, اور وہ زہر لگ رہا تھا انہیں, کیونکہ اس نے آ کے ان پہ وہ الزام لگا دیا جو کہ وہ نیک نام بی بی برداشت نہیں کر سکی. تو اس نے کہا کہ یہ میری اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ذلیل کرنے کی پلاننگ ہے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کی, میں ان کی اس بات سے ایگریڈ ہوں کہ لگ یہی رہا ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں نا مارا کے کٹ کسیٹا کا زیادہ ذلیل کرنا. تو یہ ذلالت کیوں ان کو پلے پڑ رہی, یہ ان کو بتانا چاہیے نا. یہ سوال انہوں نے کھڑا کیا کہ ان کو ذلیل کرنے کی پلاننگ ہے, تو بھائی کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے, کوئی وجہ تو ہوگی. تو وجہ انہیں اس طرح پتہ ہے کہ کیوں کیا جا رہا ہے.
تو اس طرح عمران خان سے کہتے ہیں فیصلے اوپر سے لکھوائے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی بتانا چاہیے کہ اوپر سے مراد ان کی فوج ہے یا جسٹس قاضی فائز ہے یا کوئی اور نگران وزیر اعظم ہے، کون ہے اوپر جو سب سے اوپر والے سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ فیصلے وہ لکھ کے دے رہا ہے، اور وہ اتنے ویلے ہیں کہ خان صاحب کے فیصلے لکھ کے دے رہے ہیں، جج فیصلے کر رہے ہیں، وہ ایک تھوڑی ہے کوئی ایک عدالت فیصلہ دے دے گی دوسری دے دے گی، یا تو لائن لگی ہوئی ہے، اور کیس بھی اتنے ہی ہیں جتنے کیسز، اب یہ کہتے ہیں کہ کیسز تو یوں اٹھ جائیں گے، وہ بھائی کیسز سزا دیتے دیتے عمران خان کو ایک ٹائم لگنا ہے، 1 سال تو سزاؤں میں گزرنا ہے، اور پھر خاص اب 3-4 سال ان سزاؤں کو ختم کرانے میں لگائیں گے، تو یہ اس طرح کا ایک سائیکل ہے، یہ بات بڑی دور تک جانی ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں خاور ملکہ اور عمران خان میں جھگڑا ہوا، جھگڑا نہیں ہوا، یہ سارے خاور ملکہ کے اوپر ٹوٹ پڑے، جیسے بھوکے بھیڑیے ٹوٹتے ہیں نا، وہ اس طرح تم ہونا کون ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، اپنا گردن واقع لوگوں بہت خیال رکھیے۔